फजर मेराज की ज़िंदगी 3 दिन में 360 डिग्री पर घूम चुकी थी। दिल टूटा था, मन टूटा था, जान से प्यारे शख्स ने हाथ छुड़ा लिया था। और तो और एक अजनबी शख्स उसके साथ जुड़ चुका था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। सारे खसारे समेट लेने के बाद वो अब शिकस्ता सी अपने घर के पुराने टूटे फूटे लोहे के गेट पर खड़ी थी। बंद जूते कीचड़ में भर चुके थे, सफ़ेद कपड़े दागदार थे और उसकी रूह भी तो ऐसे ही दागदार थी, घायल थी। इसने गेट बचाया और फिर बाजू ढलकाकर खड़ी रही। रिमझिम करती बारिश अब मज़ीद हल्की हो गई थी। कुछ देर बाद गेट के दूसरी जानिब अम्मा की चाह उभरी। अब्बा तो अपनी कमज़ोरी और बीमारी के बाइस मुश्किल ही चल पाता था। सारा दिन बिस्तर पर गुजरता था। कुंडी खुलने की आवाज़ उभरी और फिर दरवाज़ा खुल गया। वो यूं ही खड़ी रही। अम्मा ने गज़बनाक नज़रों से इसे देखा। अम्मा कुछ कहना चाहती थी लेकिन फजर की हालत ने उन्हें लब खींचने पर मजबूर कर दिया। वो खड़ी तो अपने घर की दहलीज पर थी, पर जहनी तौर पर न जाने कहाँ थी। अब क्या खड़ी खड़ी जम गई हो? अम्मा ने बाजू पकड़ कर इसे खींचा और वो खींची ख्वाब से जागी। अम्मा अब दरवाज़ा बंद करके दोबारा कुंडी लगा रही थी। घर के सहन में मिटियाली सी रोशनी थी। घर वैसा ही था, अम्मा वैसी ही थी। फिर सब बदला बदला क्यों लग रहा था? कहाँ थी अब तक? मैंने कहा था ना, घर वापस जल्दी आ जाना। अम्मा में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई थी कि अम्मा ने उसे गर्दन से दबोच लिया। सरसराती हवा सरगोशियाँ करती गुजर गई। सारा दिन बिल्किस तेरा इंतज़ार करके चली गई। तूने तो मेरी नाक कटवा दी फजर। अम्मा ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो जो हमले के लिए तैयार नहीं थी, तवाज़न बिगड़ा और नीचे जाकर कोहनी छिल गई और नीचे जा गिरी। कोहनी छिल गई। स्याह बादलों से ढके आसमान के नीचे वो गीले मिट्टी वाले सहन में धड़ाम सी गिरी थी। अगले ही पल अम्मा इसके सर पर थी। अम्मा ने इसे बालों से पकड़ा और झटके से इसका मुंह ऊपर किया, जबड़े दबोच लिए। फजर के स्पॉट चेहरे पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। मैंने कहा था, ये तेरा आखिरी मौका है फजर, इसके बाद कुछ नहीं। अम्मा की झुर्रियों ज़दा चेहरे पर तैश ही तैश था। उसकी बूढ़ी हड्डियों में जान थी। वो फजर को गला दबाकर मार सकती थी, पर इसकी सज़ा इससे बड़ी थी जो उन्होंने सोच ली थी। तुझे अब वो करना है जो मैं कहूँगी। चल दफ़ा हो अंदर। अम्मा ने ज़ोरदार झटका दिया और फजर ने दांत भींच लिए। वो कुछ न बोली। इतनी सी मार तो इसे अक्सर पड़ती रहती थी। अम्मा हाँफती हुई अंदर चली गई, जबकि कई लम्हे वहीं बैठी रही। फिर बैग पकड़कर उठ खड़ी हुई। गंदे हो चुके हाथ कपड़ों से साफ किए। ज़बान बंद थी लेकिन कंधे अकड़े हुए थे। आखिर को जो इसने करना था वो कर चुकी थी। अम्मा अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बैग उठाते वो अपने कमरे में आई, शॉल उतार कर फेंक दी। कोहनी को नहीं देखा, बैग बेड पर फेंक दिया, पाँव जूतों से आज़ाद किए और फिर झुककर बेड के नीचे से एक कार्टन डब्बा निकाला। अम्मा अब अपने कमरे में गुस्से से बोलती गईं, तारीख तय कर दी है तारीख तय कर दी है मैंने। वो लोग अगले जुम्मे को आएंगे और इसे ले जाएंगे। वो ऊंचा ऊंचा इसे ही सुना रही थी, जबकि फजर स्पॉट चेहरा लिए अलमारी से अरसल की दी सारी चीज़ें निकाल रही थी। कुछ कपड़े, कुछ जूते, कुछ और सामान जिसे वो अब नीचे कार्टन के पास फेंक रही थी। कमरा ठंडा था, यूं जैसे बारिश बाहर नहीं अंदर बरस रही हो। और वो नंगे सर नंगे पांव किसी पागल की तरह चीज़ें पटकती जा रही थी। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर दो सानों बैठी थी और अरसल से जुड़ी हर चीज़, हर याद इस गार्डन में डाल रही थी। अम्मा अब खामोश थीं और फिर कुछ देर बाद वो दरवाजे पर नमूदार हुईं। क्रीम रंग के मरीना का क्रीम रंग के मरीना का पुराना गर्म सूट पहने अम्मा की सावली रंगत वाज़ेह थी। झुर्रियों ज़दा चेहरे पर जलाल था। अंदर को धंसी आंखें जिनमें से एक में मोतिया उतर आया था। हद दर्जा जैश था। वो खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी।
اماں کے ہاتھ میں کاغذ تھا جسے اماں نے اس کے قریب آتے اس کے منہ پر مارا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، آج سے تیرا باہر آنا جانا بند، بلقیس کو میں زبان دے چکی ہوں۔ فجر نے نہ اماں کو دیکھا اور نہ اس کاغذ کو جس پر دن کی تاریخ لکھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اماں واپس پلٹی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی اتنی مجال؟ اماں جھٹکے سے مچلی۔ نکاح تو تجھے کرنا پڑے گا فجر، نہیں تو موت تیرا مقدر ہوگی۔ حکم صادر ہوا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اماں، اور موت بھی قبول کر لی ہے میں نے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بم گرایا گیا۔ اماں ساکت رہ گئی۔ موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اماں نے غور سے اسے دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا۔ وجود ڈھیلا تھا، جسم یہاں تھا، دماغ کہیں اور روح وہ تو جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک چیز اٹھاتی اور اپنے سامنے رکھے ڈبے میں ڈال دیتی، یوں جیسے ان چیزوں سے جڑی یاد کو دفنا رہی ہو۔ ہونٹ نیلے تھے، ہاتھ پاؤں بھی۔ چہرہ سفید تھا، لٹے کی مانند۔ وہ سفید کپڑے صحن میں گرنے کے باعث مزید گندے ہو چکے تھے، اور اس پل اماں کو زندہ لاش لگی تھی وہ۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو فجر؟ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ فجر سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا، اس جیسا انا پرست شاید ہی کوئی تھا۔ بکواس نہیں ہے اماں، وہ ہولے سے بولی، اور پھر گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے بیگ اٹھایا، اس کی جیب کھولی اور اندر سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ صرف کاغذ نہیں، نکاح نامہ تھا۔ یہ دیکھ، یہ میرا نکاح نامہ ہے۔ اماں کے قدم لڑکھڑا گئے، منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ فجر کو بے یقینی سے تکتی رہیں۔ لے نا اماں، پکڑ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ فجر اب شادی شدہ ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، اور مذاق اپنی اماں کا مذاق، سب کا مذاق۔ اماں نے بمشکل قدم اٹھایا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ دل جیسے ہزار کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ جا، ابا کو دکھا دے اور اسے بتا دے میں نے وہی کیا ہے جو اورنگزیب کی بیٹی نے کیا تھا۔ وہ کتنی پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر واپس بیٹھ گئی۔ اس بار اپنے بیگ سے وہ ٹیپ جو ولیم نے دی تھی نکالی اور ڈبے میں پھینک دی۔ اماں نے کپکپاتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا، جانا پہچانا لگا۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلی تاکہ ابا کو دکھا سکے۔ اماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ فجر کے ابا، یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، دل لرز رہا تھا، انہونی کا خوف۔ یہ نکاح نامہ ہے ابا، میں نے شادی کر لی، وہ زور سے بولی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مسکان تھی، کمینی سی مسکان، زخمی سی مسکان۔ پتہ ہے میں نے شادی کس سے کی ہے؟ وہ ابا تک اپنی آواز پہنچا رہی تھی۔ ابا کی کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے نکاح نامہ کھولا۔ ابا، میں نے ایک انگریز سے شادی کر لی، کورٹ میرج۔ کورٹ میرج کا پتہ ہے نا تجھے؟ وہ اب بھی ویسی ہی بیٹھی تھی، ٹھنڈی زمین پر گھٹنے موڑے۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ باہر صحن میں اندھیرا جیسے گہرا ہو گیا، سیاہ پر پھیلائے بدقسمتی وارد ہونے لگی۔ ہاں، وہ نکاح نامہ ہی تھا۔ ابا نے اپنے سینے میں چبھن سی محسوس کی، انہونی کا احساس ہوا، اور اگلے ہی پل جب ابا نے دولہے کا خانہ دیکھا تو نکاح نامہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ولیم جوزف کا نام واضح لکھا تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابا واپس گر گیا، جبکہ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ فجر کی ماں! ابا نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور اماں کے وجود میں جیسے ہلچل ہوئی۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ فٹافٹ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ سانپ گزر گیا تھا اور وہ لکیر مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے نکاح نامے کو انگیٹھی میں رکھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے ماچس اٹھائی۔ ماچس گر گئی۔
پھر سے ماچس اٹھا کر تیلی نکالی۔ وہ اب تیلی جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھی تاکہ فجر کی اس غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔ کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ابا، اورنگزیب کی بیٹی مر گئی تھی نا، دیکھ میں زندہ ہوں، وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تیلی جلی اور نکاح نامے کو آگ نے پکڑ لیا۔ اماں کے اندر طیش تھا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، نظریں، اور پھر لکڑی کا روٹیوں والا بیلن نظر آ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بیلن اٹھاتی فجر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ میں تو زندہ ہوں، پر سب ختم ہو گیا ابا، میں بھی ہار گئی، تو بھی ہار گیا، اماں بھی ہار گئی، سب ہار گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اماں کسی جنونی پاگل کی طرح اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تجھے لگتا ہے تو جیت گئی؟ تجھے لگتا ہے تو جیت جائے گی؟ اماں نے پوری قوت سے بیلن اس کے کندھے پر دے مارا۔ فجر کی کرا ابھری پر وہ ہلی نہیں، زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہاں، شاید یہ جسمانی تکلیف ہی اندرونی تکلیف کو کم کر پاتی۔ اماں کو روکا نہیں۔ کیوں کیا تو نے ایسا فجر؟ کیوں کیا؟ اماں نے ایک کاری وار کیا۔ وہ تکلیف سے جھک گئی پر بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے ارسل کا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ وہ اس کے سامنے انگوٹھی رکھ رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر جاتی فجر۔ اماں نے تیسرا وار کیا۔ ارسل اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی فجر، تو آج واپس ہی نہ آتی۔ کمر پر لگنے والا بیلن زوردار تھا۔ سب کے مارے فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ فجر، اللہ نے تجھے غرق کیوں نہیں کیا؟ تم مر جاتی فجر، تم مر جاتی۔ اماں اب اسے مارے جا رہی تھی۔ بیلن کہاں لگ رہا تھا؟ اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اماں کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ فجر نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سزائے موت کی حقدار تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، دانتوں تلے دبی زبان زخمی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ بول، بول، تو نے یہ کیوں کیا؟ بول فجر، بول۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بولے۔ وہ مار مار کر تھک گئی تھی، پر فجر ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ اماں! دل درد سے پھٹنے کو تیار تھا۔ اس کی پکار میں اتنی تکلیف تھی کہ اماں نے ایک پل کو محسوس کی پر رکی نہیں۔ باہر ٹھٹھرتی راتیں محسوس کی اور رات بے زبان سی رو دی۔ اماں! ارسل نے مجھے چھوڑ دیا۔ سینہ اب زمین پر ٹکے گھٹنوں سے جا لگا تھا۔ درد ہی درد تھا، آہو بکا تھی۔ اسے ٹھکرا دیا گیا تھا اور انسان سب برداشت کر لیتا ہے، اپنا رد ہونا نہیں، اپنا ٹھکرایا جانا نہیں۔ اسی لیے تکلیف حد سے سوا تھی۔ میں نے تو بس محبت کی تھی، گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو نے مجھے بددعائیں دیں۔ وہ اب سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اماں، ماں! الفاظ ٹوٹنے پھوٹنے لگے۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آواز آہستہ ہو گئی پر اماں نہ رکی۔ اسے لگ رہا تھا فجر کی کوئی ہڈی ٹوٹے نہ ٹوٹے پر ان کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ارسل! وہ حلق کے بل چلائی، گردن کی نسیں ابھر گئیں، حجاب ٹوٹ گیا، تکلیف بہہ نکلی۔ آخری بار اس کا نام لیا گیا، آخری بار اسے پکارا گیا، اور اماں نے بیلن پوری قوت سے گردن کے نچلے حصے پر دے مارا۔ انسان کبھی نہ رونے کے لیے ایک بار ضرور روتا ہے، اور یہ آنسو آخری آنسو تھے جو وہ بہا رہی تھی۔ اس سے دستبردار ہو چکی تھی، وہ معاف نہیں کیا تھا۔ وہ اسے دستبردار ہو چکی تھی، معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا دیا زخم ناسور بنتا جا رہا تھا، اور تب تک رہتا جب تک وہ اسے معاف نہ کر دیتی، اور بیچ راستے میں چھوڑنے والوں کو معافی نہیں ملتی۔ جس نے چھوڑا ہو وہ سکون سے نہیں جی پاتا، اور جسے چھوڑا پائے اس کا مقدر تو بس تڑپنا ہوتا ہے۔ بیلن چوٹ کر گیا۔ اماں ہانپتے ہوئے ہٹ گئی۔ آج سارا غصہ نکال لیا تھا، ساری وحشت اماں نے اس کے وجود پر اتاری تھی۔ آوازیں یقیناً محلے والوں نے سنی ہوں گی، پر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اماں کمرے کی دہلیز میں بیٹھی رو رہی تھی۔ فجر نے انہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔
بلقیس کو دی گئی زبان ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں بستر پر پڑا ابا کا وجود کب کپا رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولنے کی کوشش میں تھا، پر الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ آنکھیں ابل آئیں۔ ابا کے سرہانے کھڑی منار ہنس رہی تھی، ابا پر کہکہے لگا رہی تھی، "تو ہار گیا ابا، تو ہار گیا۔" وہ ابا کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ابا نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا، پر نہیں آیا۔ ابا نے چاروں طرف گہرا اندھیرا چھاتا محسوس کیا۔ وجود کو ایک آخری جھٹکا لگا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی رقم رہ گئی۔ اماں کمرے کی دہلیز پر سر پکڑے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ زمین پر پڑا فجر کا وجود اب ساکت تھا۔ کبھی کبھی قیامت خاموشی سے آتی ہے اور گزر جاتی ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ معراج الدین کے گھر میں بھی ایک ایسی ہی قیامت آ کر گزر چکی تھی اور کسی کو جیسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ فجر رات کے اس پہر اپنے گھر کے عالیشان کمرے میں نرم گرم قالین پر بیٹھا ارسل زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا اس نے سچ کہا تھا؟ کیا ایک ہی دن میں اس کی شادی بھی ہو گئی تھی؟ کیا سچ میں اس نے فجر کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا؟ ہزاروں سوال کسی اژدہے کی طرح اسے ڈسنے لگے۔ اس کا پاؤں پکڑنا یاد آیا اور اپنا چھڑا لینا، اس کا تڑپ کر اپنی جانب بڑھنا یاد آیا اور کارس کا اسے دھکے دے کر باہر نکالنا۔ ٹوٹی پھوٹی سی حالت لیے کمرے میں سوگ مناتا ارسل برہان اس وقت بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اسے برا لگتا تھا جب کوئی فجر کا کوئی کلاس فیلو اسے میسج بھی کر لیتا تھا، جب وہ کسی کا کام کر دیتی تھی، جب کوئی کولیگ اسے سوشل میڈیا پر فالو کر لیتا تھا۔ اسے سب زہر لگتے تھے۔ وہ کسی کو فجر کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر خود کیسے اتنی آسانی سے گنوا دیا؟ کیا وہ مزید ضد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خاندان زیادہ اہم تھا؟ اسے ہمیشہ عزت اور ادب سکھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جو برہان گردیزی نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، اسے ویسا ہی کرنا تھا۔ پھر محبت کیوں اپنی ضد اپنی مرضی سے کر لی تھی تو کھڑا کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، کسی اور کی وائف تھی۔ ارسل نے اپنے بال نوچ ڈالے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تو ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کا کہتی تھی، کیوں اس نے ایک ہی رات میں شادی کر لی تھی؟ وہ جو خود کو اس کے نام لکھ چکی تھی، کیسے کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا؟ غصہ آ رہا تھا، رونا آ رہا تھا، بے بسی تھی، دل کو کسی کروٹ آرام نہیں تھا۔ وہ اسے فون کر رہا تھا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ناراض نہیں رہتی تھی، پھر اب کیسے تعلق ختم کر لیا تھا؟ گہرا پچھتاوا تھا اور ارسل برہان کے پاس اب بس یہی بچا تھا اور اسے ارسل برہان کو ساری عمر جھیلنا تھا۔ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ گاڑی تیزی سے بھیگی کشادہ شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا اور جنید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ولیم ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ فجر کو چھوڑنے کے بعد وہ نکاح نامہ لے کر سیدھا وہاں گیا تھا جہاں اسے محبت چاہیے تھی، پر دھتکار ملی۔ اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس دھتکار کا بدلہ اتنی آسانی سے لے لے گا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ وہ میرا ملک تھا جہاں آپ کی بیٹی نے میرے ڈیڈ سے شادی کی تھی؟ یہی کہا تھا نا کہ میں یہاں کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں؟ دیکھیں میں نے کر لی۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھے بوڑھے وجود کی آنکھوں اور چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ وہ بوڑھے وجود کو اسی صدمے میں غرق چھوڑ آیا تھا اور اب ہیٹر کی گرمائش میں اونچی آواز میں چلتا میوزک مسرور کر رہا تھا اسے۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا جب جنید نے میوزک آہستہ کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اس نکاح نامے کو ہاتھوں میں پھیلائے چمکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ہتھیار تھا اور ابھی اسے اس ہتھیار سے کافی جنگیں لڑنی تھیں۔
ولیم، تم واپس کب آؤ گے؟ جنید کے ابھرتے سوال پر اس نے نکاح نامہ طے کیا اور جیکٹ کی اندرونی جیب میں اڑس لیا۔ سر پر کیپ تھی جبکہ ہیڈ فون اس وقت بیگ میں تھے۔ سارا سامان اچھے سے پیک ہوا گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوا تھا۔ میں واپس کیوں آؤں گا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آؤں گا؟ اپنی وائف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وائف لفظ پر اس کے لبوں کو شریر سی مسکراہٹ نے چھوا۔ کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتی فجر تصور کے پردے پر لہرائی۔ دل گداز ہوا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ آہستگی سے بولا، اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کتھئی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ اور تمہیں؟ جنید ذرا سی گردن موڑ کر دیکھتا اور پھر نظریں سامنے سڑک پر جما دیتا۔ مجھے بھی نہیں ہے۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی۔ تو کیا تم دونوں ساری عمر ایسے ہی رہو گے؟ جنید کو حیرت ہوئی۔ ہاں، ایک لفظی جواب ابھرا۔ وہ اب فون نکالے نوٹیفیکیشنز دیکھ رہا تھا۔ ولیم، تم کب واپس آؤ گے؟ ڈیڈ غصہ ہیں۔ نسا، ولیم کی چھوٹی بہن کا میسج تھا۔ ڈیفالٹ پیس، اگر ڈیڈ کو پتہ چلا کہ تم پاکستان گئے ہو تو وہ مجھے زندہ دفنا دیں گے۔ جارج، ولیم کا بڑا بھائی کا بھی میسج تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گے؟ جنید کی آواز ابھری اور اسکرین پر پھسلتا اس کا انگوٹھا ساکت ہوا۔ پھر وہ جنید کی جانب مڑا۔ میرا چہرہ دیکھو۔ وہ جنید کی جانب جھکا، داہنا ہاتھ بڑھا کر کیپ کھینچ کر اتاری۔ گہرے بھورے بال ماتھے پر آ گرے۔ کون کہتا ہے بال صرف عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں؟ کوئی پوچھتا۔ ولیم جوزف سے اس کی آدھی دنیا اس کے بال تھے اور آدھی دنیا اس کی وہ کتھئی آنکھیں اور اس کا چہرہ۔ ہاں، وہ تو پوری کائنات تھا۔ دیکھو مجھے غور سے۔ وہ سنجیدہ تھا، جنید کی جانب رخ کیے بیٹھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر جنید کو حیرت ہوئی۔ وہ ابرو سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں میں اس حسین شکل سے گدھا لگتا ہوں جو شادی کر کے اپنی زندگی خراب کروں گا؟ اسے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی چہرے کی گرد گھمائی۔ اس کے یوں کہنے پر جنید کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ جو آج دن میں کی ہے، وہ کیا برتھ ڈے پارٹی تھی؟ وہ جل بن کر بولا۔ اسے سارا دن کا خوار کر کے وہ کس قدر آسانی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بس ذرا سا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ فجر کا عکس ابھرا۔ وہ دماغ سے کیوں چپک رہی تھی؟ ولیم کی بھویں سکڑنے لگی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہو بیٹھا، کیپ دوبارہ سر پر جما لی۔ ہاں نا، بولو، جنید چلایا۔ میں نہیں جانتا، 3 لفظی جواب دے کر جان چھڑا لی گئی۔ دیکھو بھئی، ہمارے ملک کی لڑکی نے ہم سب کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے اور تم بھی فٹافٹ اس کے لیے مسلم ہو گئے، اور اب تم دونوں ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھا جبکہ ولیم خاموش رہا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا۔ تم کچھ بولو گے؟ جنید نے اس کی خاموشی پر استفسار کیا۔ یس پلیز شٹ اپ۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ جنید نے تعصب سے گردن ہلائی۔ یس پلیز شٹ اپ۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ جنید نے تعصب سے گردن ہلائی۔ تم انگریزوں پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یہ بات اسے بتانی تھی۔ اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ ولیم صاحب، اس کی خوبصورت کے آگے تم بچھ گئے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا۔ اپنے دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دو۔ تم اس کی خوبصورتی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی بیوٹی ان ریڈ، کبھی بیوٹی ان پرپل، تو کبھی بیوٹی ان بلیک۔ منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میری کیا مجال جو میں اس جیسی تیکھی تلوار کو دیکھ بھی لوں۔ حلال ہونے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ بیوٹی ان بلیک نہیں، بیوٹی ان وائٹ۔ کان کھجا کر تصحیح کی گئی۔ چہرے کو پھر سے دلکش مسکان نے چھو لیا۔ وہ بیوٹی ان وائٹ اس کی بیوی تھی۔ دل کیوں کر رہا تھا کہ بیچ سڑک گاڑی روک کر رقص کرنے کو؟ یہ صرف جیتنے کی خوشی تو نہیں تھی۔ وہ اب گاڑی کے شیشے پر کوہنی ٹکائے پہلی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے مسکراہٹ چھپا رہا تھا جبکہ جنید غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔